खुदावंद यस्सु मसीह में तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम इमरान गिल है और मैं FGA बाइबल कॉलेज में मिशन का लेक्चरर हूँ। और जो कोर्स हमने शुरू किया है द बिब्लिकल बेसिस ऑफ क्रिश्चियन मिशंस, आज उसका चौथा लेक्चर है। और इस चौथे लेक्चर का उन्वान जो है वो है नए अहदनामा में मसीही मिशन के हवालाजात। पिछले 3 सेशंस में हम देख चुके हैं कि खुदा का मिशन क्या है, खुदा का मिशन कैसे शुरू हुआ, और ख़ास तौर पे जो दूसरा और तीसरा हमारा सेशन था उसमें हमने पुराने अहदनामा में रहते हुए खुदा के मिशन को जानने की कोशिश की। और ये बताया गया कि खुदा का मिशन क्या है। खुदा का मिशन है खुदा का वो मंसूबा निजात जो दुनिया की सारी कौमों के लिए है। और फिर हमने ये भी देखा कि अमूमन जो गलत फहमी पाई जाती है कि क्रिश्चियन मिशन जो है उसकी जड़ें, उसकी बुनियाद नए अहदनामा में या इरशाद आज़म में है। हमने देखा कि ऐसा नहीं है, बल्कि खुदा का मिशन जो है वो पुराने अहदनामा से शुरू हो जाता है। और जो मसीही मिशन है, जो क्रिश्चियन मिशन है आज जिसकी हम बात करते हैं, उसकी जड़ें, उसकी बुनियाद भी पुराने अहदनामा में पाई जाती है। और पिछले 2 सेशंस में हमने देखा कि किस तरह खुदा ने औरत की नस्ल का वादा किया बाग़ अदन में। उसके बाद खुदा ने अब्राहम से वादा किया कि तेरी नस्ल के वसीला से दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी। और फिर हम ये भी देखते हैं कि बनी इस्राएल पुराने अहदनामा में मिशनरी लोग थे, उनकी मिशनरी जिम्मेदारी थी जिसको वो अहसन तरीके से निभाने में कासिर रहे। और जिन अक़वाम के लिए बरकत होने के लिए खुदा ने उन्हें बुलाया था, हम देखते हैं कि वो उन्हीं कौमों से नफ़रत करने लगते हैं और खुदा की निजात, खुदा की मुहब्बत को फैलाने में नाकाम हो जाते हैं। आज के सेशन में हम पुराने अहदनामा से नए अहदनामा में मुंतकिल होंगे और हम देखेंगे कि वही मिशनरी फोकस, वही यूनिवर्सल मिशन की तस्वीर जो हमें पुराने अहदनामा में नज़र आती है, वही हमें नए अहदनामा में मुंतकिल होती हुई नज़र आएगी। और जब हम पुराने अहदनामा से नए अहदनामा में मुंतकिल होते हैं तो हमारे पास जो सबसे पहली किताब है नए अहदनामा में वो है मत्ती की अंजील। और ये बड़ी एक दिलचस्प और ख़ूबसूरत बात है कि मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था कि बाइबल मुक़द्दस जो है ये अक़वाम की बात करती है, ये कौमों की बात करती है, ये उम्मतों की बात करती है। और तूफ़ान नूह के बाद नूह के बेटों से जो नस्लें पैदा हुईं, जो इंसान पैदा हुए, वो मुख्तलिफ़ कौमों में, मुल्कों में, उम्मतों में डिवाइड हो गए। और वही जो एक आलमगीरी फोकस है मिशन का और उम्मतों का, वही नए अहदनामा में भी हमें मुंतकिल होता हुआ, ट्रांसफ़र होता हुआ नज़र आता है। तो मत्ती की अंजील जब हम खोलते हैं, जो कि नए अहदनामा की तरतीब के लिहाज से सबसे पहली किताब है, और मत्ती की अंजील का जो सबसे पहला वाक़या है वो भी अपने अंदर एक मिशनरी अहमियत रखता है। शायद आप में से बहुत से लोग जानते हों कि दुनिया में पाई जाने वाली कुछ कलीसियाएं हैं जो 6 जनवरी को एक दिन मनाती हैं, उसे एपिफनी कहा जाता है। और ये एक यूनानी लफ्ज़ एपिफेनिया से निकला है जिसका मतलब है ज़ाहिर होना। और 6 जनवरी को जो दिन मनाया जाता है, यानी क्रिसमस से कोई 12 दिन के बाद, इसको मनाने का मतलब या इसके पीछे जो एक मफहूम है, जो एलिमेंट है, वो ये है कि यस्सु मसीह गैर अक़वाम पर ज़ाहिर होते हैं। और मत्ती की अंजील हमें ये बताती है, मत्ती रसूल की अंजील के मुताबिक सबसे पहले जिन लोगों पर खुदावंद यस्सु मसीह ज़ाहिर होता है उनका ताल्लुक दीगर अक़वाम से है, दूसरी कौमों से है। वो गैर अक़वाम के लोग हैं जो यस्सु मसीह के कदमों में आते हैं। और मत्ती रसूल की अंजील का 2 बाब और उसकी पहली जो चंद आयात हैं
ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی جو ہیں وہ پورب سے آتے ہیں تاکہ یسوع مسیح کو دیکھ سکیں، یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے اس کو ملیں، اس کو دیکھیں، اس کو سجدہ کریں۔ اور یہ متی کی انجیل کا سب سے پہلا واقعہ ہے یسوع مسیح کے پیدا ہونے کے بعد۔ تو وہی ایلیمنٹ جو کہ قوموں کا ہے، جو فوکس ہے قوموں کا عالمگیری مشن کا، وہی ہمیں نئے عہد نامہ میں منتقل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ایپیفنی کا جو دن منایا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے یسوع مسیح کا دنیا کی اقوام پر ظاہر ہونا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان مجوسیوں کی شکل میں دنیا کی قوموں کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یسوع مسیح کو سجدہ کرنے، یسوع مسیح کو ایکنالج کرنے کے لیے اس کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ اکثر ہم کرسمس کے دنوں میں مجوسیوں کا آنا، اس پہ ہم بہت سے واعظ بھی سنتے ہیں، بہت سے کرسچن جو ڈراماز ہوتے ہیں، جو پلیز ہوتے ہیں، ان میں بھی مجوسیوں کے کیریکٹر کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن اس کی مشنری اہمیت جو ہے اس پر اتنی روشنی نہیں ڈالی جاتی۔ تو مجوسیوں کے آنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر قومیں یسوع مسیح کے قدموں میں آ رہی ہیں، اور یہ اس بات کا نشان ہے کہ یسوع مسیح پوری دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور یسوع مسیح ہی ہے جو کہ وہ وعدہ جو کیا گیا باغ عدن میں، عورت کی نسل کا وعدہ، اس کی بھی تکمیل ہے۔ اور ابراہیم سے جو وعدہ کیا گیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اس وعدے کی تکمیل کو بھی ہم کامل طور پر یسوع مسیح کی ذات میں دیکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کی ذات میں خدا کا جو مشن ہے، جو خدا کا منصوبہ نجات ہے، جو انسان کی بحالی اور انسان کو اٹھائے جانے کا منصوبہ ہے، وہ یسوع مسیح کی زندگی، یسوع مسیح کی فدیہ دینے والی موت، اس کے جی اٹھنے میں ہم اس مشن کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو آج اس چوتھے سیشن میں ہم نئے عہد نامہ کے کچھ حوالہ جات پر بات کریں گے جو کہ مشنری حوالہ جات ہیں، اور اس میں ہمیں خدا کے مشن کو واضح طور پہ، وسیع طور پہ اور بہتر طور پہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پچھلے سیشن میں جو تیسرا سیشن تھا، ہم نے یسایہ کی کتاب کے بارے میں بھی کچھ بات چیت کی، اور یسایہ کی کتاب کے 60ویں باب میں ہمیں نظر آتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ قومیں جو ہیں وہ خدا کے قدموں میں آ رہی ہیں۔ اور پھر زبور کی کتاب میں بھی ہم نے 12 دفعہ یہ دیکھا پچھلے سیشن میں کہ قومیں جو ہیں، امتیں جو ہیں، وہ زندہ خدا کی پرستش کے لیے بلائی جا رہی ہیں، انہیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے پہلے واقعہ میں، یہ ایکچولائز ہوتی ہوئی، یہ حقیقت پاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جو ہی دنیا کا نجات دہندہ یسوع مسیح اس دنیا میں تجسم لیتا ہے، قومیں جو ہیں اس کے قدموں میں آتی چلی جاتی ہیں۔ اور یہ متی رسول کی انجیل ہی ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے آخر میں 28واں باب متی کا اور اس کی 18 سے 20ویں آیت، متی کی انجیل کا آغاز بھی قوموں کے یسوع مسیح کے قدموں میں آنے سے ہوتا ہے، اور متی کی انجیل کا اختتام بھی قوموں کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ متی کا جو فوکس ہے وہ بالکل پرانے عہد نامہ میں یسایہ کی کتاب کا جو فوکس ہے، اور جو زبور کی کتاب کا فوکس ہے، جو پیدائش کی کتاب کا فوکس ہے، یعنی ساری اقوام خدا کا عالمگیر مشن، خدا کا یونیورسل مشن، اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ تو جو ہم نئے عہد نامہ میں سے گزرتے ہیں، ہمیں ایسی مشنری جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں جو کہ ہمیں ہمارے مسیحی مشن کو آج سمجھنے میں مددگار ہوں گی۔ اسی طرح آگے بڑھیں تو اعمال کی کتاب ایک اپنی ذات میں ایک مشنری بک ہے، اور اس پہ ایک پورا سیشن ہم لیں گے۔ اور اعمال کی کتاب اس کے 3 باب میں آنے والے جو لیکچرز ہیں اس میں سے ایک پورا لیکچر اعمال کی کتاب پر ہوگا، لیکن ابھی ہم بریفلی دیکھتے ہیں اعمال 3 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ اور یہاں پہ بتایا جاتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے
تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ اور یہاں پہ پطرس اور یوحنا جو ہیں، جب وہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہودیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو انہیں خدا کا مشن یاد دلایا جاتا ہے، خدا کا وہ عہد یاد دلایا جاتا ہے جو کہ خدا نے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے ساتھ باندھا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کے سب گھرانے، دنیا کی ساری قومیں، ساری نسلیں، سارے پیپل گروپس جو ہیں وہ برکت پائیں گے۔ تو ایک بڑی اہم بات ہمیں نظر آتی ہے کہ جو رسول تھے، جو شاگرد تھے یسوع مسیح کے، ان کی جو مشنری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پرانے عہد نامہ پر مبنی ہے۔ اور جب آپ پالوس کے خطوط کو دیکھتے ہیں، جب آپ پطرس کے جو سرمنز ہیں اعمال کی کتاب میں اور دیگر جگہوں پہ دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، جو رسولوں کی جماعت تھی، ان کی جو مشنری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ پرانے عہد نامہ پر مبنی ہے۔ اور اسی لیے اس کورس کے شروع میں نے یہ تنبیہ کی، یہ آگاہ کیا کہ اگر ہم خدا کے مشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پرانے عہد نامہ سے شروع کرنا ہوگا۔ اور جب یہ اعمال کی کتاب کے تیسرے باب میں جو واقعہ ہم دیکھ رہے ہیں، جب یہ ہو رہا تھا تو اس وقت نیا عہد نامہ موجود نہیں تھا، میرے خیال میں لکھا بھی نہیں جا رہا تھا، ابھی شروع نہیں ہوا تھا، اور جو کچھ بھی رسولوں کے پاس، کلیسیا کے پاس موجود تھا وہ وہی تھا جسے آج ہم پرانا عہد نامہ کہتے ہیں۔ شریعت کی کتابیں، اسفار خمسہ، پینٹاٹیوک، زبور کی کتاب، اور اس میں انبیاء کے صحائف شامل ہیں۔ تو انہی کو لیتے ہوئے وہ خدا کے مشن کو اور خدا کی نجات کو جو ساری اقوام کے لیے ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے یہاں پہ یہ جو حوالہ پڑھا گیا اعمال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی 25ویں آیت، جب پطرس اور یوحنا یہودیوں سے ہم کلام ہیں تو وہ انہیں بتا رہے ہیں صحائف انبیاء میں سے اور توریت کی کتابوں میں سے کہ تم نبیوں کی اولاد اور اس عہد کے شریک ہو جو خدا نے تمہارے باپ دادا سے باندھا جب ابراہیم سے کہا کہ تیری اولاد سے دنیا کے سب گھرانے برکت پائیں گے۔ اور یہاں پہ وہ یسوع مسیح کی بابت بتانا چاہتے ہیں جس نے دکھ اٹھائے اور نبیوں کے نوشتوں کے بموجب وہ مر گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ خدا کی نجات جو ہے وہ ساری قوموں تک پہنچ سکے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم حوالہ ہے، جب ہم نئے عہد نامہ میں خدا کے مشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم اور زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکیں۔ رومیو کا خط اگر ہم نکالیں، پالوس کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اور اس کے چوتھے باب میں 16ویں اور 17ویں آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ پالوس رسول ہمیں کیا بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پالوس کا خط رومیو کے نام چوتھا باب اور اس کی 16ویں آیت سے وہ کہتا ہے، اسی واسطے وہ میراث ایمان سے ملتی ہے تاکہ فضل کے طور پر ہو، اور وہ وعدہ کل نسل کے لیے قائم رہے، نہ صرف اس نسل کے لیے جو شریعت والی ہے بلکہ اس کے لیے بھی جو ابراہیم کی مانند ایمان والی ہے۔ وہی ہم سب کا باپ ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا۔ اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا کہ وہ ہیں۔ اور 18ویں آیت میں وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہی ہوگی وہ بہت سی قوموں کا باپ ہو۔ دوستو، یہ جو اصطلاح ہے بہت سی قوموں کا باپ، یہ بھی ہمیں خدا کے مشن کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ وہی مشن جس کا آغاز پیدائش کی کتاب میں ہوا، انسان گناہ میں گر گیا اور گناہ میں گرنے کے بعد خدا کا بحالی کا وعدہ عورت کی نسل سے جو ہوگا وہ کیا کرے گا؟ شیطان کے سر کو کچلے گا۔ تو ہمیں خدا کے وعدوں میں، خدا کے جو عہد ہیں جو اس نے اپنے لوگوں سے باندھے، اس میں ہم خدا کے مشن کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو بات پالوس کر رہا ہے بار بار کہ ابراہیم کو بہت سی قوموں کا باپ کہا تھا،
تو یہاں پہ ایک نسل وہ ہے جو شریعت والی ہے، یعنی بنی اسرائیل جن کو شریعت دی گئی، اور باقی نسلیں ایسی بھی ہیں جنہیں شریعت تو نہیں ملی لیکن وہ ابراہام کی اولاد کہلاتی ہیں ایمان کے وسیلہ سے۔ وہ کیسے؟ کہ جب یسوع مسیح جو جسمانی طور سے ابراہام کی نسل میں سے ہے، جب لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو وہ بھی ایمان کے وسیلہ سے ابراہام کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک طرف تو بنی اسرائیل ہے جو شریعت والی نسل ہے اور جسمانی طور سے وہ ابراہام کے فرزند ہیں، لیکن ایسی قومیں بھی ہیں جو کہ ایمان لا کے یسوع مسیح پر ابراہام کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتی ہیں، اور اس طرح ابراہام جو ہے وہ بہت سی قوموں کا باپ بن جاتا ہے۔ اور پالوس رسول اپنے خطوط میں اکثر اس بات کو دہراتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اشارہ کرتا ہے ابراہام سے کیے گئے عہد کی طرف اور اس بات کی طرف کہ کس طرح یسوع مسیح اس عہد کی جو روحانی برکت تھی کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی، اس برکت کی تکمیل ہے، کیونکہ خدا نے ابراہام سے وعدہ کیا تھا کہ تیرے فرزند اور ان فرزندوں میں سے جو ایک فرزند ہے، پالوس یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جو وعدہ کیا گیا ہے یہ ایک فرزند کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کے وسیلہ سے نجات ساری قوموں کے لیے صادر ہو جاتی ہے، اور وہ فرزند کون ہے؟ وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ لہٰذا جب ہم نئے عہد نامہ میں سے ایسی آیات کو، ایسے تھیمز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تحریک ملتی ہے کہ ہم ان ساری قوموں کو مشنلی دیکھ سکیں، مشنری آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ وہ ساری قومیں جو آج اس دنیا میں موجود ہیں، جن میں خدا نے ہمیں رکھا ہوا ہے، جن کے ساتھ ہر روز ہمارا واسطہ ہوتا ہے اور جن کو ہم اپنے آس پاس دیکھ سکتے ہیں، یہ وہ قومیں ہیں جن سے خدا محبت رکھتا ہے، اور خدا کا وعدہ جو ہے، خدا کی نجات ان ساری قوموں کے لیے ہے۔ پیدائش کے 17ویں باب اور اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں خدا فرماتا ہے، اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ اور پھر یہاں پہ پالوس رسول نئے عہد نامہ میں جب رومیو کا خط لکھ رہا ہے تو اس میں وہ مینشن کرتا ہے کہ جوں جوں قومیں جو ہیں وہ مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ابراہام کی نسل بنتی چلی جاتی ہیں، تو اس عہد کی جو عددی برکت تھی، جو نیومیریکل بلیسنگ تھی، وہ بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ خدا نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کی ریت کی مانند ہوگی۔ تو نہ صرف بنی اسرائیل میں جو کہ جسمانی طور پہ ابراہام کی نسل ہے، نہ صرف بنی اسرائیل میں یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ تیری نسل ستاروں کی مانند اور ریت کی مانند ہوگی، بلکہ جوں جوں دیگر اقوام ایمان لاتی ہیں، یسوع مسیح کے وسیلہ سے زندہ خدا کو قبول کرتی ہیں، ابراہام کی جو نسل ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور جو وعدہ اس سے کیا گیا تھا نیومیریکل بلیسنگ، عددی برکت، اس میں ہم گروتھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایک اور حوالہ اگر ہم دیکھیں رومیو کے خط میں سے، اس کا 15واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے 12ویں آیت۔ رومیو کا خط 15 باب اور 8 سے 12۔ میں کہتا ہوں کہ مسیح خدا کی سچائی ثابت کرنے کے لیے مختونوں کا خادم بنا، تاکہ ان وعدوں کو پورا کرے جو باپ دادا سے کیے گئے تھے، اور غیر قومیں بھی رحم کے سبب سے خدا کی حمد کریں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ اس واسطے میں غیر قوموں میں تیرا اقرار کروں گا اور تیرے نام کے گیت گاؤں گا۔ اور پھر وہ فرماتا ہے کہ اے غیر قوموں، اس کی امت کے ساتھ خوشی کرو۔ پھر یہ کہ اے سب غیر قوموں، خداوند کی حمد کرو اور سب امتیں اس کی ستائش کریں۔ اور یسایہ بھی کہتا ہے کہ یسی کی جڑ ظاہر ہوگی، یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی۔
جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بڑی خوبصورت بات ہمیں یہاں پہ بھی نظر آتی ہے کہ جتنے بھی رسول تھے، یسوع مسیح کے شاگرد تھے، اور یہاں پہ جو پالوس رسول کی ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں، ان سب کی جو مشنری انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پرانے عہد نامہ پر مشتمل ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار یہاں پہ پالوس رسول جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کا حوالہ دیتا ہے. اور ان 2-3 آیات میں پالوس رسول زبور سے حوالہ دے رہا ہے، استثنا کی کتاب سے حوالہ دے رہا ہے، اور پھر یسایہ کی کتاب کا حوالہ دیتا ہے. اور ان سب حوالہ جات میں وہ غیر اقوام کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ساری قومیں، ساری امتیں جو ہیں وہ خدا کی ملکیت گویا بنتی چلی جاتی ہیں. یعنی وہ شخص جو غیر قوموں پر حکومت کرنے کو اٹھے گا، اسی سے غیر قومیں امید رکھیں گی. یسوع مسیح جو ہے وہ صرف بنی اسرائیل کی امید ہی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیا کی ساری قوموں کی امید ہے، اور اسی سے دنیا کی ساری قومیں امید رکھیں گی. اور یہ پالوس رسول کا پیغام ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے. اسی طرح اسی 15ویں باب کی 20ویں اور 21ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو پالوس رسول کہتا ہے، اور میں نے یہی حوصلہ رکھا کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، تاکہ دوسرے کی بنیاد پر عمارت نہ رکھوں. جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں خوشخبری سناؤں، وہاں انجیل سناؤں. اور یہ پالوس رسول کا ایک پیشن تھا، پالوس کا ایک جذبہ تھا کہ وہ جہاں پہ مسیح کا نام نہیں ہے، جہاں پہ لوگ اسے نہیں جانتے، وہ وہاں پہ منادی کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو خدا کی نجات کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، تاکہ کیا ہو سکے، خدا کا مشن جو ہے وہ پورا ہو سکے، اس کا جو منصوبہ نجات ہے اس کی تکمیل ہو سکے. اور اسی طرح ہم نئے عہد نامہ میں اور بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں جن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو مزید مشنری انڈرسٹینڈنگ میں ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں. غلطیوں کا خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کی لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، تاکہ مسیح یسوع میں ابراہیم کی برکت غیر قوموں تک بھی پہنچے اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس روح کو حاصل کریں جس کا وعدہ ہوا ہے. اور غلطیوں کے خط میں بھی پالوس رسول یہاں پہ ابراہیم کی برکت کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ غیر قوموں تک پہنچے. اور وہ کون سی برکت ہے؟ وہی برکت جس کا خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی. اور مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں 3 باب کی ہی 28ویں اور 29ویں آیت میں بھی کچھ ایسی ہی بات چیت نظر آتی ہے. اور یہاں پہ پالوس کہتا ہے 27ویں آیت سے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، نہ کوئی یہودی رہا نہ یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو. پالوس بتانا چاہتا ہے کہ گو کہ تمہارا تعلق جو ہے وہ دیگر اقوام سے ہے، تمہارا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے، لیکن چونکہ تم مسیح کے ہو گئے ہو، مسیح پر ایمان لے آئے ہو، اس لیے تم ابراہیم کی نسل بن گئے ہو، اور ابراہیم کی نسل بننے کے وسیلہ سے وعدہ کے مطابق وارث ہو. کیونکہ جو وعدہ تھا وہ ابراہیم کی نسل سے کیا گیا تھا، لیکن جب قومیں اور قبیلے مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ بھی ابراہیم کی نسل بن جاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا، اور خدا نے اس سے وعدہ کیا کہ تو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا،
اور باپ کیسے ہوگا؟ جب یسوع مسیح پر لوگ ایمان لائیں گے اور اس ایمان کے وسیلہ سے وہ ابراہیم سے روحانی طور پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ نجات جو ہے وہ ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت یہاں پہ بات چیت ہے جو پالوس رسول اپنے خطوط میں کرتا ہے، اور اس سے ہماری مدد ہوتی ہے تاکہ ہم آج اپنے مسیحی مشن کو سمجھ سکیں، انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ مزید اگر ہم جائیں افسیوں کے خط میں، تو اس کے افسیوں کے خط کے دوسرے باب میں بھی پالوس رسول جو ہے وہ غیر اقوام سے مخاطب ہے، وہ لوگ جو کہ نسلی طور پہ دوسری اقوام سے ہیں لیکن وہ مسیح پر ایمان لا چکے ہیں اور کلیسیا کا حصہ بن چکے ہیں۔ اور دوسرے باب میں چند آیات ہیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہاں پہ ایسا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اپنے پچھلے سیشنز میں کہ گو کہ بنی اسرائیل کی ایک مشنری کالنگ تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ ساری قوموں کے لیے برکت کا باعث ہوں، اور ان کے وسیلہ سے خدا کا جلال، خدا کا ہاتھ جو ہے وہ قوموں پر ظاہر ہو اور نظر آئے۔ لیکن اسرائیل اور یہودی جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے دوسری اقوام سے نفرت کرنا شروع کر دی، وہ جنگیں لڑنا شروع ہو گئے اور لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، اور نفرت کا جو بازار ہے وہ گرم ہو چکا ہے، اور وہ اپنی مشنری کالنگ کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اور یہاں پہ پالوس رسول افسیوں کے دوسرے باب میں وہی الفاظ استعمال کرتا ہے جو کہ اسرائیلی غیر اقوام کے لیے استعمال کرتے تھے، اور وہ الفاظ کیا تھے؟ آئیں ہم دیکھتے ہیں افسیوں دوسرا باب 11ویں آیت سے۔ پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے اعتبار سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اسرائیلی غیر اقوام کو کہتے تھے یہ نامختون ہیں، ہم مختون ہیں، ہم چنی ہوئی نسل ہیں۔ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا، 12ویں آیت، اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ یہ عزیزو یہ وہ الفاظ ہیں اسٹوڈنٹس جو یہودی جو ہے غیر اقوام کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ نامختون ہیں، یہ خدا کے وعدوں سے خارج ہیں، وعدے صرف ہمارے لیے ہیں، یہ خدا کے عہد سے خارج ہیں، عہد صرف ابراہیم، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد سے کیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں پردیسی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کھوئے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا چونکہ ہم پر ظاہر ہوا، خدا ہمارا ہی خدا ہے، اور باقی جو اقوام ہیں خدا نے ان کو رد کر دیا ہے۔ اور وہی الفاظ یہاں پالوس کے خط میں نظر آتے ہیں۔ وہ افسیوں کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے کہ پہلے جو تمہاری انڈرسٹینڈنگ تھی، پہلے تمہارے بارے میں جو خیالات پائے جاتے تھے وہ یہ تھے کہ تم کیا ہو؟ تم وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے۔ مگر اب کیا ہوا ہے؟ یہ ذرا غور سے سنیے 13ویں آیت، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ یہودی تمہیں خدا کے وعدوں سے دور تصور کرتے تھے، لیکن اب چونکہ تم مسیح پر ایمان لے آئے ہو تو اب تم نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو، یہودیوں کو اور غیر اقوام کو، دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ یعنی یہودیوں میں اور غیر یہودیوں میں، یہودیوں اور دیگر اقوام میں یہ جو ایک غرور اور تکبر کی دیوار تھی، یہ جو ایک دیوار تھی کہ ہم چنے ہوئے ہیں، وہ رد کیے گئے ہیں۔ یہ مسیح کے وسیلہ سے یہ دیوار، یہ جدائی ختم ہو چکی ہے۔ اب نہ کوئی یہودی رہا، نہ کوئی یونانی رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہی، نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد، بلکہ وہ سب یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایک ہو گئے ہیں۔ اور پھر 16ویں آیت میں کہتا ہے، 15ویں آیت میں، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے
اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ ایک مسیحی اسکالر ہیں اینڈریو والیس، اور وہ اس حوالے کو کہتے ہیں دس از دا افیشینز موومنٹ۔ یہ افسیوں کے خط کا ایک بنیادی پیغام ہے۔ افسیوں کے خط کا جو کور ہے، جو اس کا دل ہے، وہ یہی پالوس کا پیغام ہے کہ تم جنہیں تصور کیا جاتا تھا پردیسی ہیں، مسافر ہیں، اس دنیا میں خدا سے دور ہیں، کھوئے ہوئے ہیں، مسیح کے وسیلہ سے جو مختون کہلاتے تھے اور تم جو نامختون تھے، دونوں کی خدا تک رسائی جو ہے وہ مسیح کے وسیلہ سے ہوتی ہے۔ اور عزیزو، ان آیات میں ہم خدا کی نجات کو دیگر اقوام تک جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ افسیوں کی کلیسیا جو تھی، اور بہت سی وہ کلیسیائیں، بلکہ تقریباً زیادہ تر کلیسیائیں جن کو پالوس نے خطوط لکھے، وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے نہیں تھیں۔ وہ ایسی کلیسیائیں تھیں جو پالوس رسول نے تب قائم کی جب دیگر اقوام میں سے، غیر اقوام میں سے لوگوں نے مسیح کو قبول کیا۔ اور یہ بالکل زبور کی کتاب کی رویا کے مطابق ہے، پیدائش کی کتاب کی رویا کے مطابق ہے کہ نسلیں جو ہیں وہ زندہ خدا کے قدموں میں آ رہی ہیں، قومیں اور امتیں جو ہیں وہ زندہ خدا کی پرستش کر رہی ہیں، اس کی عبادت کر رہی ہیں اور اس کو قبول کر رہی ہیں۔ اور یہاں پہ ہم نئے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ رسولوں کی منادی سے، اور خاص طور پہ پالوس رسول جو خود کو غیر قوموں کا رسول کہتا ہے، اس کی منادی کے وسیلہ سے قومیں مسیح کے قدموں میں آتی ہیں، اور اس رویا کی تکمیل ہوتی ہے کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اور مسیح کے وسیلہ سے کون سی برکت ہے جو قومیں پا رہی ہیں؟ وہ نجات کی برکت ہے، وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہونے کی برکت ہے۔ وہ جیسا کہ پالوس کہتا ہے کہ اب تم مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہو۔ یہ خدا کے گھرانے میں شامل ہونے کی برکت ہے، یہ مقدسوں کے ہم وطن ہونے کی برکت ہے کہ چنی تو ایک قوم گئی تھی، بنی اسرائیل، لیکن نجات جو ہے وہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے ہے۔ اینڈ دس از دا مشن آف گاڈ۔ یہ وہ خدا کا مشن ہے جس میں شامل ہونے کے لیے خدا لوگوں کو چنتا ہے۔ اور یہی رویا جو ہے ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں بھی نظر آتی ہے، اور مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نئے عہد نامہ میں سب سے زیادہ قوموں کا ذکر جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب میں ہوا ہے۔ Our God is the God of nations. Our God wants to be the God of nations. وہ صرف بنی اسرائیل کا خدا بننا نہیں چاہتا، وہ صرف کلیسیا کا یا مسیحیوں کا خدا بننا نہیں چاہتا، بلکہ خدا ساری قوموں پر حکومت کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اس کے قدموں میں آ جائیں، اسے قبول کر لیں، اس کی نجات کو لے لیں۔ اور پرانے عہد نامہ میں بھی قوموں کا ذکر ہے، کیونکہ خدا کی محبت، اس کی فکر ساری قوموں کے لیے ہے۔ اور نئے عہد نامہ میں بھی ہمیں اقوام کا ذکر ملتا ہے۔ متی کی انجیل کے شروع میں قومیں مسیح کے پاس آ رہی ہیں، متی رسول کی انجیل کے آخر میں یہ حکم صادر کیا گیا، جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور اسی طرح اعمال میں ہم دیکھتے ہیں دنیا کی مختلف قومیں مسیح کے پاس اس کے قدموں میں آ رہی ہیں۔ پالوس رسول کی خدمت میں قومیں جو ہیں مسیح پر ایمان لا کے خدا کے لوگ بن رہے ہیں، مقدسوں کے ہم وطن بن رہے ہیں۔ اور پھر جو آخری کتاب ہے نئے عہد نامہ کی اور بائبل مقدس کی جو آخری کتاب ہے مکاشفہ کی کتاب، اس میں بھی ہم اقوام کا ذکر بہت دفعہ دیکھتے اور سنتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایسے چند حوالہ جات ہیں جو ہمیں
خدا کے عالمگیر مشن کے بارے میں بتاتے ہیں، اور وہ حوالہ جات میں پڑھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ تو پیدائش کی کتاب میں قوموں کا جو تھیم شروع ہوا تھا وہی ہمیں مکاشفہ کی کتاب جو آخری کتاب ہے اس میں بھی نظر آتا ہے، اور یہاں پہ بھی نجات کا کام جو ہے وہ قوموں کے لیے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ پھر 5واں باب دیکھیں، مکاشفہ کی کتاب 5واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اور وہ یہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا۔ ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے لوگوں کو مسیح نے اپنے خون کے وسیلہ سے خرید لیا۔ یہ مکاشفہ کی رویا ہے۔ پھر آگے دیکھیں مکاشفہ 7 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برہ کے آگے کھڑی ہیں۔ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک بڑی بھیڑ۔ ابراہیم سے کیا کہا گیا تھا کہ تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ جاؤ اور دنیا کی سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ عزیزو، بائبل مقدس جو ہے یہ اقوام کی بات کرتی ہے۔ بائبل مقدس صرف بنی اسرائیل کی بات نہیں کرتی، صرف کلیسیا کی بات نہیں کرتی۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خدا دنیا کے ہر ایک انسان سے، دنیا کے ہر ایک قوم سے، دنیا کے تمام لوگوں سے محبت رکھتا ہے، اور اس کی جو نجات ہے وہ ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ اور اسی لیے مکاشفہ کی جو رویا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو خدا کی جماعت ہوگی، ایمانداروں کی جو جماعت ہوگی، وہ صرف بنی اسرائیل پر مشتمل نہیں ہوگی، بلکہ دنیا کی ساری قوموں میں سے، دنیا کے سارے قبیلوں میں سے، امتوں میں سے لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہوں گے۔ اور پھر ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں مکاشفہ 11واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یہاں پہ بھی امتوں اور قوموں کا ذکر ہے۔ اور امتوں اور قبیلوں اور اہل زبان اور قوموں میں سے لوگ ان کی لاشوں کو 3.5 دن تک دیکھتے رہیں گے اور ان کی لاشوں کو قبر میں نہ رکھنے دیں گے۔ پھر 12واں باب دیکھیں مکاشفہ، اس کی 5ویں آیت۔ اور وہ بیٹا جنی، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ ایک ایسا بچہ، ایک ایسی شخصیت جو کہ لوہے کے عصا سے دنیا کی ساری قوموں پر حکومت کرے گی۔ عزیزو، ہمارا جو مشن ہے، ہمارا جو مشنری مینڈیٹ ہے وہ انٹرنیشنل ہے، عالمگیر مشن ہے۔ پھر دیکھیں مکاشفہ 13واں باب، اس کی 7ویں آیت۔ اور اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔ یہاں پہ بھی ہمیں اقوام کا ذکر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر مکاشفہ 14واں باب، اس کی 6 آیت۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ ایک ایسی خوشخبری جو کہ ساری قوموں کے لیے ہے، جو صرف 1 یا 2 یا 3 اقوام کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا کی ساری قوموں کے لیے وہ خوشخبری ہے۔ اور پھر مکاشفہ
کا 22واں باب اور اس کی دوسری آیت. اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا، اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی. اور خدا چاہتا ہے کہ ساری قومیں شفا پائیں. اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے دنیا کی ساری قوموں کے لیے امید اور نجات پائی جاتی ہے. اور خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہماری جو مشنری ذمہ داری ہے وہ دنیا کی ساری اقوام کے لیے ہے. تو دوستو، ابھی تک جو سیشنز چل رہے ہیں، آج یہ چوتھا سیشن تھا، اور اس میں نئے عہد نامہ میں رہتے ہوئے ہم نے کچھ ایسے حوالہ جات کو دیکھا جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ خدا کا وہی مشن جو پرانے عہد نامہ میں ہے وہ کس طرح نئے عہد نامہ میں منتقل ہوتا ہے. اور آنے والے سیشنز میں ہم جو ارشاد اعظم والے حوالہ جات ہیں نئے عہد نامہ میں، ان پر بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان حوالہ جات میں ہمیں کیا تحریک ملتی ہے کرسچن مشنز کے لیے، اور اس کو لیتے ہوئے ہمیں کس طرح آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. آمین.